बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जम्मू कश्मीर डिजिटल की खुसूसी नशरियात के साथ मैं और राजा कफील आज पैनल इंटरव्यू करेंगे अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर जनाब ख्वाजा फ़ारूक अहमद एडवोकेट का। मैं मुख्तसर सा तारफ़ ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब का करा दूँ। ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब इस वक्त जो असम्बली मेंबरान हैं, इनमें ये सबसे पुराने मेंबर असम्बली हैं। ये 1975 की असम्बली में पहली बार मुंतखब हुए थे और इस वक्त 4 लोग हैं जो 1975 की असम्बली के मेंबरान बाकायदे हयात हैं। उनमें ये वाहिद शख्सियत हैं जो इस वक्त भी असम्बली के मेंबर हैं, असम्बली में मौजूद हैं। 4 मरतबा इन्होंने कामयाबी समेटी और इनका एजाज़ ये भी है कि इन्होंने उस वक्त 96 में जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान मुजाहिद अव्वल, उन्हें इन्होंने शिकस्त दी थी और उस वक्त इनका बड़ा नाम बड़ा तोती बोलता था ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब का, जो आज तक अल्लाह ताला ने कायम रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब। ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा आइनी बहरान है, आइनी मसला है, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है। कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पूरी हो रही है, वो अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो आज़ाद कश्मीर में कल अगर तैनात ना हुआ कोई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, तो कोई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और अपोजिशन लीडर, इन दोनों की मशावरत से तकर्री का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है और फिर सदर रियासत से होती हुई बात जाती है चेयरमैन कश्मीर कौंसिल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक किसी भी शख्सियत का जो नाम आप 2 शख्सियात भेजती हैं उन कंसल्ट करके, तो उनमें से किसी एक नाम की मंजूरी देती है जिसका नोटिफिकेशन सदर आज़ाद कश्मीर जारी करते हैं। तो अभी तक ये पहला मरहला ही नहीं स्टार्ट हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने आपसे मशावरत नहीं की अभी तक। तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या होगा ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती क्यों तअत्तुल का शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आप जम्मू कश्मीर डिजिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक बहुत अहम जो मौजू है और जो आप टॉक ऑफ दी टाउन है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपना मौका पेश करने का मौका मिला। 13 जनवरी को मौजूदा चीफ इलेक्शन जो अब्दुल रशीद है उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है और हमारा आइन के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान पर मुश्तमिल है। और इत्तेफाक की बात है कि दोनों मेंबरान जो फ़रत अली मीर साहब थे और राजा फ़ारूक नियाज़ साहब थे, वो इससे पहले फ़ारूक हो चुके और सिंगल इसको चीफ इलेक्शन कमीशनर है जो इनकी कल मुद्दत ख़त्म हो रही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सेक्शन 50 सब सेक्शन 4 के तहत जो है वो जो लीडर ऑफ द हाउस है वज़ीर-ए-आज़म, उसे अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशावत करनी है और नॉमिनीज़ जो है वो जो मशावत में जो नॉमिनीज़ आए, मशावत में इत्तेफाक होता है, इख्तिलाफ होता है, जो सूरत हो वो हमने वज़ीर सदर आज़ाद कश्मीर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनको भेजने एक पैनल नॉमिनीज़ का, उसमें फिर वो उसमें से जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करें तो उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। ये है प्रोसेस। जब ये दिन नज़दीक आए तो गैर रस्मी तौर पर हमारी मुलाकातें शुरू हुई और मैंने फिर यह मुनासिब समझा कि सिर्फ चीफ कह दे वहाँ और लीडर ऑफ द अपोजिशन ही, ये नहीं है कि वही कोई अकले खोलें और हम जो करें वही जो होगा। ठीक है, आइन ने इख्तियार दिया है, लेकिन जिनके लिए आप ये बना रहे इलेक्शन उनको भी मशावत में लेना ज़रूरी है। मैंने फिर तमाम जितनी सियासी जमातें उनके सरबराह से मैंने आपने मुलाकातें की बतौर अपोजिशन? मुलाकातें की हुक्मरान जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी, सब जितनी आज़ाद की सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI है, मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, उनसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मैं फ़ारूक हैदर साहब है, शाह कलाम खान साहब से भी मैंने की, फिर अपने सरदार याकूब खान साहब से की, न्याज़ी साहब जमात के सरबराह भी थे। लेकिन ये मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं देखूँ कि जिन्होंने जमातों को इलेक्शन में डालना है उनकी क्या सोच है, उनकी और नाम तो हमारे सामने थे। इसमें आइन के तहत जो है रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट ये लग सकते हैं और फिर जो अभी तरमीम से ग्रेड 21 का भी ऑफिसर जो है वो इस अहदे के लिए अहल है। तो इस तरह मुझे उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जितने तजर्बाकार सियासी जमातों के सरबराह थे उनसे मशावत की, उन्हें बताया ये नाम है, तो उस पर उन्होंने अपनी अपनी राय, हर एक ने अपनी अपनी राय दी। तो
ایک قسم کی ایجوکیشن ہوئی. میں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا کہ میں جو لکھوں گا تو وہی ہوگا. ایک کوشش میں سمجھتا ہوں میں نے بھی کی اور ہمیں کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر ہمیشہ اس کو ایک مساس خطہ کہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کو ہمیشہ کہتے ہیں یہ دہلی زدہ ہے اور یہ مینج الیکشن ہوتے تھے اور ہوتے بھی ہیں. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں اس آئینی عہدے پہ ایسی شخصیت ہمارے ذریعے آ جائے کہ جس کی پہلے دن ہی کوئی کوشچن مارک آ جائے جس سے ہمارا سارا الیکشن پروسیس مشکوک ہو جائے کیونکہ اس نے بلدیاتی الیکشن بھی کرانے. بلدیاتی الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں اور اس نے اگلے سال جو الیکشن ہونے وہ بھی کرانے. اس میں اسمبلی کی سیٹوں میں اگر اضافہ ہوا ان کی ڈیلیمیٹیشن, یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس پہ اگر ذرا بھی کوئی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سارا الیکشن پروسیس جو ہے مشکوک ہو سکتا ہے. اور پھر ہم جو بھی پاکستان میں ہوا کہ پاکستان کا جو چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ جو ہمارے بھی چیف سیکرٹری رہے, تو ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ سینکڑوں سوالیہ نشان اٹھ رہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسی خاصہ ہماری طرف صورتحال ہو. ہم ایک شفاف الیکشن کرانے کے لیے اس عہدے پہ میں چیف اپوزیشن لیڈر جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میں نے جو ایک حلف اٹھایا ہوا ہے اور دیانتداری سے اس حلف کی پاسداری کروں اور جو میں نے اسیس کیا, جو میری ایجوکیشن ہوئی, جو میں نے معلومات گیدر کی ہیں اس حساب سے میں ایسا نام دوں. کیونکہ اختیار میرا نہیں ہے, میں نے صرف پینل میں نام دینا ہے. اختیار کتنے نام 2-3 یہ دیکھیں نا اس کو جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے, ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں, ہمارے گریڈ 21 کے آفیسر, ان میں سے کوئی نام جائے گا. آج ہو سکتا ہے آج یا کل قائد ایوان سے میری ملاقات ہو جائے. ایک ہماری میٹنگ کل ہوئی ہے, اس میں ابتدائی تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے. تو ان کی مصروفیات کی وجہ سے پھر ہو نہیں سکی, اسی میں اسلام آباد بھی روکے ہو. تو امید ہے کہ ہم اس پروسیس کو جلدی اپنی ذمہ داری جو نیک نیتی کے ساتھ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ اور جو آمدہ الیکشن کی غیر ذمہ داری کو شفاف ثابت کرنے کے لیے ہم ایسی شخصیت نام اپنے دیں گے. اختیار پھر چیئرمین کشمیر کونسل جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ کریں گے. اس میں کس کا نام بھائی صاحب کہ وزیر اعظم کی زیادہ ذمہ داری ہے, جیسے آپ نے کی مشاورت کی لوگوں سے, کیا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے کوئی آپ سے نام شیئر کیے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمیں تک ابھی تک وزیر اعظم صاحب نے کوئی آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا آپ سے؟ دیکھیں جی, اس بات پہ ہم نے کل ہماری 10-15 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, آفیشیل میٹنگ ہوئی. اس بات پہ ہم نے اتفاق کیا کہ جتنا جلدی ہم دے سکیں اور جو جیسا ابھی میں نے کل آخری دن انٹرو میں کہا جی کہ غیر متنازع شخصیت ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, اس پر کوئی کوشچن مارک کوئی نہ ہو, اس کے پچھلے کیریئر پر بھی کوئی ایسی داغ دبا نہ ہو. الحمدللہ آزاد کشمیر میں ہمارے پاس ایسی شخصیات موجود ہیں. تو اس پہ یہ اتفاق ہوا کہ میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اپنے نام بتائیں. تو نام آپ نے دینے, میں نے میرے پاس 2-3 آپشن ہے, میں ان سے ایگری کروں, میں ان سے ڈس ایگری کروں, یا میں اس میں کوئی کسی نام کا نہیں آپ نے نام دینے یا ان کی طرف سے دیے گئے ناموں پر اضافے بھی کر سکتے ہیں. نام ان کی طرف سے آئیں گے, نام ان کی آپ نے اتفاق یا اختلاف کرنا ہے. میں نے یہ اتفاق کرنا ہے یا اختلاف کرنا ہے, یا ان کی لسٹ میں کوئی نام جو ہے وہ میں بھی ڈال دوں اور پھر ایز اٹ از یہ وزیر صدر آزاد کشمیر آفس وہ پرائم منسٹر پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل ہے انہوں نے کسی نام کا سے اتفاق کر کے بھیج دینا. تو اس کا اچھا آئین کیا کہتا ہے یہ جو یعنی جو اس کے یعنی ناموں کا پینل ہوگا, کتنا رکنی پینل ہوگا؟ 3 کا ہوگا, 5 کا, جتنی آپ دے سکتے ہیں, 5-6 نام بھی ڈال سکتے ہیں. 3 ہو, 4 ہو, 5 ہو, یہ کوئی پابندی سیکشن 50 سب سیکشن 4 یہ کوئی پابندی ایسی نہیں ہے اس میں. لیکن عام طور پہ 2-3 نام ہی ایسے کوئی پوری لسٹ تو نہیں بھیجی جاتی. اچھا بھائی صاحب ایک طرف تو یعنی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے اور اس میں یعنی سارا مطلب آپ کا ایک آئینی رول ہے, اپوزیشن لیڈر کا آئینی رول ہے. اب آتے ہیں جو ممبران الیکشن کمیشن ہے, یعنی 2 الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں, اور اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی 2 ناموں کی جو منظوری دی ہے, اور اس میں سے یعنی ایک مشتاق طاہر صاحب ہے اور دوسرا سید نذیر الحسین گیلانی صاحب ہیں. ان دونوں کیا ان ناموں پر بھی وزیر اعظم صاحب نے آپ کے ساتھ مشورہ کیا ہے؟ حالانکہ ضروری تو نہیں, آئین تو نہیں کہتا, لیکن یعنی جب الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہو رہی ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں کہ پورے یعنی سب پہ ممبران پہ بھی اس پہ یعنی وہ چیف پہ بھی سب کی اجتماعی مشاورت اور پھر مشترکہ چیف الیکشن اتفاق رائے سے چیف الیکشن کمیشن بنے؟ دیکھیں جی, جو آئین ہے
وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اختیار دیتا ہے. چیف الیکشن کمیشنر کی مشاورت مینڈیٹری ہے, اس کے لیے مشاورت نہیں ہے, یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ جو 2 نام صدر آزاد کشمیر کو بھیجے اور وہ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مشتمل ہے ایک چیف الیکشن کمیشن اور 2 ممبران پہ. کا. اگر یہ 2 ممبران جو ہے یہ متنازع, میں مثال دیتا ہوں, یہ اگر متنازع ہوں تو پھر یہ 2 اکٹھے ہو جائیں تو وہ تو چیف الیکشن کمیشن رائے پھر تنازع غیر تو آ فعال گیا ہو نا مشتاق طاہر صاحب کے نام پہ. جی وہ بے بس ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشن بے بس, کیونکہ 2 ووٹ ایک طرف ہوں گے. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض فیصلے پچھلے الیکشن میں آئے کہ جو پنجاب کا الیکشن کمیشن تھا یا سندھ کا جو ممبر تھا انہوں نے اختلافی فیصلے دیے, یا جہاں پہ سلطان سکندر رائے صاحب نے کوئی بات کی تو انہوں نے نہیں مانا. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے, لیکن جب ایک عمل شروع ہوا ہے تو اس میں پھر اس پر بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی. جو پابند وہ نہیں ہے, وزیر اعظم پابند نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں مشاورت ہونی چاہیے. بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس نے الیکشن کرانا ہے ذرا. اور یہ اس میں بھی ایک بحث ہے کہ یہ سول سرونٹ کی تعریف میں آتے ہیں, یہ جوڈیشل سروس میں آتے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے نرگس آفتاب راجہ جو ہماری جج تھی ان کے کیس میں, کہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ سول سرونٹ کی تعریف میں آتے ہیں, جوڈیشل آفیسر ہے وہ, جوڈیشل آفیسر آتے ہیں. لیکن اس پہ مختلف آراء ہیں کہ کوئی اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتا ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں جو مشتاق طاہر صاحب ہیں یہ بھی جوڈیشل سروس میں آتے ہیں, اور جو نذیر الحسن گیلانی کے جو لوگ ہیں نذیر الحسن گیلانی جو ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں. لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ پروسیس جاری تھا تو اس کو ہمیں ہولڈ کرنا. اچھا فیصل یہ بتا آئین کیا کہتا ہے کہ ذرا یعنی کل آخری دن ہے چیف الیکشن کمشنر کی مدت کا, ذرا کل یعنی جسٹس عبدالرشید سلیریہ صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے, تو اگر یہ یعنی الیکشن کمیشن خالی ہو جاتا ہے تو پھر کیا اس میں آئین کیا کہتا ہے اس حال سے؟ ہمارے آئین میں اگر الیکشن کمیشن عہدہ خالی ہو جائے تو جو سینئر ممبر ہوتا ہے اس کو وہ بھی نہیں ہے نا ابھی, آج تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ ممبر ہے نہ چیف بھی ہے, وہ بھی رات 12 بجے کے بعد کل 6 ماہ کے لیے اختیار کل ہے نا, کل تو وہ کل ہے. اگر کسی کا حلف ہو جاتا ہے وہ ایک الگ صورت ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے, وہ اہل تھے یا نہیں تھے, لیکن اگر فرض کا حلف ہو جاتا ہے پھر گورنمنٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر 6 ماہ ون ٹائم 6 ماہ کے لیے اختیار دے سکتے ہیں اس ممبر کو, اس میں دے سکتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ نذیر الحسن گیلانی صاحب کا کل حلف ہوگا نہیں ہوگا. اگر حلف ہوتا ہے تو پھر جو بھی ممبر بھی ہو, نذیر الحسن گیلانی صاحب ہو, مشتاق طاہر صاحب ہو, یعنی ABC کوئی بھی ممبر اس کو اختیار دیا جا سکتا ہے. اچھا فائز صاحب ابھی جو ایک جو چیف الیکشن کمشنر نے یہ خط لکھا جو وزیر اعظم صاحب کو کہ آزاد کشمیر 4 نئے حلقے ہونے چاہیے, اور پہلے تو یہ بتا آپ بھی ذرا یعنی سینئر موسٹ آپ جو پارلیمنٹیرین ہے, کیا چیف الیکشن کمشنر ایسی چٹھی لکھ سکے گا, کیا اس نے یہ کیسا اخذ کر لیا یعنی کیا آزاد کشمیر میں نئے یعنی حلقوں کے لیے کوئی چیف الیکشن کمشنر بغیر کسی مردم شماری کے بغیر کسی رول کے اس طرح کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے ایک لیٹر لکھ دیا جی. اس کی وجہ کیا ہے, یہ پیچھے کیا پس ہے سیاسی وجوہات؟ کہہ سکتا ہوں یہ ان کا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے مناسب سمجھو کہ بعض حلقے آبادی ایک بات ضرورت ہے کہ بعض حلقے آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹے اور بعض حلقے آبادی کے لحاظ سے کوئی 60,000 پہ حلقہ ہے, کوئی 1,10,000 پہ حلقہ ہے, اور بعض جگہ سے ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمارے حلقے مثلا ویلی ایک حلقہ ہے, اس میں اپر ویلی, یہ پچھلے 2021 کے الیکشن میں بات چلی تھی. اسی طرح جیسے نیل ویلی کا 2 حلقے بن گئے, اس طرح کی بات چلتی ہے. اسی طرح بمبر میں کہتے ہیں جی, مظفر آباد میں کہہ رہے ہیں جی کھاوڑے کا حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے. اس طرح میرا خیال ہے یہ بعض سیاسی لوگوں نے شاید ان سے اپروچ کیا ہو تو ایک لیٹر لکھا دیا, وہ صرف لیٹر ان کی حد تک تھا. اب وہ اسمبلی میں اگر گورنمنٹ اتفاق کرتی ہے, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو تمام اسٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ انہیں اعتماد میں لینا چاہیے کہ کیا آپ نے اصول بنایا, کس آبادی کی بنیاد پر, آبادی کی بنیاد پہ کرنا ہے, رقبے کی بنیاد پہ کرنا ہے. پھر اسمبلی میں آئے گا, اسمبلی کے بعد اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کا رول شروع ہوتا ہے کہ اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن کیسے ہوتی ہے, کون سا علاقہ کرنا ہے. دیکھیں وہ بھی ایسا گزشتہ 25 سالوں سے یہی حلقے چلے آ رہے تھے, 29 حلقے گزشتہ انتخابات سے قبل پچھلی بار ہوئے, وہی گزشتہ انتخابات سے قبل 4 حلقے راجہ فاروق حیدر صاحب نے بنایا. ایک انہوں نے اپنے لیے حلقہ بنایا اور ایک حلقے سے وہ الیکشن ہار گئے اور دوسرے سے وہ جیت گئے, وہ تھوڑے محفوظ ہو گئے. اب 2 سیاسی رہنماؤں کے لیے بڑا پرابلم ہے آئندہ انتخابات میں جو نظر آ رہا ہے. ایک
وزیر اعظم چودھری نوار الحق صاحب کے لیے بھیمبر میں، اور دوسرا حویلی سے جو وزیر ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، انہیں پرابلم. تو کیا ان دونوں شخصیات کے لیے تو نہیں یہ دو حلقے کریٹ کیے گئے اور پھر لیپا اور پھر مظفر آباد والے حالانکہ سب سے بڑا جو حلقہ اس وقت آبادی کے اعتبار سے وہ دھیر کوٹ ہے، اور اس وقت ضرورت دھیر کوٹ وہاں کے عوام کا مطالبہ بھی ہے، اس سے تو کوئی سنوائی نہیں ہے، لیکن یہ دو حلقے انہیں بنایا جا رہا ہے. راٹھور صاحب جہاں تک حویلی کا یہ وہ آبادی رقبے کے اعتبار سے بڑا ہے، پسماندہ ہے. ایک تھا جب نیلم ویلی کو الگ کیا گیا اس وقت یہ مسئلہ تھا، وہ حویلی کی جائز مطالبہ ہے. آپ بیڑی سے لے کے کیرنی منار تک یہ بہت بڑا لمبا بیلٹ، بیڑی آتا ہے تحصیل اوڑی کا حصہ، مظفرآباد کا حصہ تھا، اور کیرنی منار اوپر چلا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو کہا اس میں مجھے اب بھیمبر کی جغرافیائی صورتحال کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو بات چل رہی ہے وہ اپنے مظفرآباد کے والے سے چل رہی ہے، کھاوڑا کے والے سے، اسی طرح لیپا میں بھی دو حلقے بنے تھے. جی سوری اپنا یہاں سے جی جو حلقہ ہے حویلی کا اس والے سے چل رہی ہے، اور ایک بھیمبر کے والے سے. کوٹلی والے بھی کہتے ہیں ہمیں بھی حلقہ دیا جائے. اس طرح اب یہ جب اسمبلی میں آئے گا تو اس کو سب پراسنگاز آئے گا، اس کو دیکھا جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہوتا ہے انٹرسٹ، ہو سکتا ہے میرا انٹرسٹ بھی ہو کہ میں کوئی میرا حلقہ چھوٹا ہو جائے. اب یہ حلقہ میرے بعد 3 سال تو سیری سے شروع ہو گئے، گڑھی بڑھا جاتا تھا. اب جب سے 2 حلقے ہوئے تو ایک مہرباد سٹی اور 2 یونین کوسٹل پتھرین اور گھوجرا آ گئی ہیں، بیچ میں حلقہ چھوٹا ہو گیا، ذمہ داری کم ہو جاتی ہے. اس طرح میں ابھی وہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے اس پہ کوئی بات کرنا کہ ابھی 1.5 سال ہے الیکشن پروسیس کو. اب نیا چیف الیکشن کمیشنر آئے گا، وہ اس کی کیا اپروچ ہے، الیکشن کمیشن ممبر جو آتے ہیں ان کی کیا اپروچ ہے. پھر اچھا خواجہ فاروق صاحب، اب ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی. گزشتہ 1.5 سال سے آزاد کشمیر میں بڑی متحرک رہی. اب جو بجلی سستی ہوئی، وہاں پہ آٹے پہ سبسڈی ملی، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. کریڈٹ جانا تو چاہیے تھا حکومت پاکستان کو، جنہوں نے $23 ارب اس وقت 23 ارب روپیہ انہوں نے فوری طور پر منظور کیا، اور یہ سبسڈی بھی ملی، بجلی بھی سستی ہوئی. اب لیکن یہ کریڈٹ ملا عوامی ایکشن کمیٹی کو کیونکہ بنتا ہی تھا. انہوں نے پہلی بار اس قدر منظم اور اتنا زبردست انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے مارچ شروع کیا میرپور سے اور ختم ہوا وہ جا کر مظفر آباد کوالہ میں ان کے مطالبے منظور ہونے کے بعد 3 انسانی جانیں گئیں، یا ایک انسپیکٹر شہید ہوئے اسلام گڑھ کے مقام پر. اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا. دھیر کوٹ، راولہ کوٹ، یہ سارے مقامات ایسے تھے جہاں پہ مطلب مظاہرین کی بڑی تعداد موجود تھی، اور ان میں بہت زیادہ غم و غصہ اشتعال پایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑا پرامن رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی نے اس دوران اپنا کردار اس طرح نہیں نبھایا، یا دوسری سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں نے نہیں نبھایا تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی آگے آئی، یا کوئی اور وجوہات تھیں؟ جی آج سے 3 سال پہلے آزاد کشمیر میں آٹے کا مسئلہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سستے آٹے کا مسئلہ بلندی سے پیدا ہوا. اس کو کوئی بحران تھا، لیکن اس وقت تنویر ریاض صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے فوری طور پہ کوئی گندم شگم کا کوٹا دیا تو ختم ہو گیا. پھر پاکستان میں جب یہ کمپنیوں کو یہ آیا تو اس وقت ایک دم آزاد کشمیر میں بجلی کے بل 10,000 سے چھلانگ لا کے 30,000 40,000 جو لوگوں کی کیپیسٹی سے، لوگوں کی قوت برداشت سے باہر تھے. اس وقت یہ مسئلہ اٹھا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آخری دن سے کیس چل رہا تھا، اور میرے خیال ہفتے 10 دن 15 دن بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ فارغ ہو گئی. انوار صاحب کی گورنمنٹ جو کام ہوئی، یہ ہمارے جو 24-25 ممبران تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، یہ آئے تو 2-3 مہینے انہوں نے بھی کوئی مسئلہ بھی نہیں اٹھا. جو میں آپ کو واقعاتی صورتحال بتاتا ہوں. پھر جب یہ مسئلہ پونچھ سے راولہ کوٹ سے اٹھا اور بجلی کے بل اتنے ہو گئے تھے پاکستان کی طرح، وہاں بھی لوگوں کی بساط سے باہر ہو گیا تھا، تو ایک عوامی مسئلہ تھا جس کو تائید حاصل تھی. اس پہ میں کہنے میں کوئی نہیں ہے کہ اس پہ مس مینج ہوا. گورنمنٹ نے شاید اس کو لائٹلی لیا. گورنمنٹ نے کہا جی جلوس نکلتے رہتے ہیں، مارچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر حکومت کی جانب سے کوئی بیانات ایسے ہیں جی اچھا جی دیکھ لیں جی آزاد پتن پل کون کراس کرتا ہے، کوالہ پل کون کراس کرتا ہے. جب آپ چیلنج کے انداز میں کرتے ہیں تو پھر لوگ، اور پھر ساتھ ساتھ
چونکہ دونوں عوامی مسئلے تھے، بالخصوص بجلی والا عوامی مسئلہ تھا، اور پھر ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم نے قربانی دی منگلا ڈیم کی شکل میں، نیلم جھیلم کی شکل میں۔ مظفرآباد کا حال دیکھیں کہ دریا سوکھ گئے، سارے سوکھ گئے، پانی کے چشمے جو اس 25-30 میل کے سفر میں آتے تھے وہ سوکھ گئے۔ لوگوں کو مظفرآباد شہر دریا بچاؤ ایک مہم بھی شروع ہوئی تھی 4-5 سال پہلے، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ جو منگلا ڈیم اپریزنگ ہوئی اصولی وعدے پوری نہیں ہوئی۔ ایک لاوا تھا، وہ جب کسی نے زبان دی انہیں۔ اب سیاسی جماعتوں کے جہاں تک آپ کا کردار ہے تو یہ کہتے ہیں جی ایم ایل ایز کی حکومت ہے، یہ سیاسی جماعتوں کوئی شخص ذمہ داری لینے کے تیار نہیں تھا۔ پی ٹی اے کا تعلق ہے، شروع دن سے ہم کہتے تھے بھائی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ اسمبلی کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اسمبلی جب اس قسم کے ایشو اٹھے تو وہ اسمبلی زیر بحث آنے چاہیے۔ پلس میں نے جب بات ہوگی تو میرا دیکھیں نا یہ جرگہ ہے، جرگے میں جب بیٹھتے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلایا گیا 4 مہینے سے۔ ابھی بھی اس دن اسمبلی کا اجلاس 4 مہینے بعد ہوا، صرف 2 دن کے لیے ہوا۔ تو ہم مطالبہ بھی کرتے رہے۔ ہم پی ٹی آئی والے 6 ممبر ہیں، ایک حسن ابراہیم صاحب ساتھ افغار کے لیے مطالبہ کرتے رہے ہم، بلکہ ہم جو ہمارے پاس دستخط اویلیبل ہوتے تھے، ابھی میں نے پچھلے 9 دستخطوں کے 11 دستخطوں سے میں نے اس میں فاروق حیدر صاحب کا، شاہ غلام قادر صاحب کا، چودھری یاسین صاحب کا، عامر یاسین کا، ان سب سے میں نے اپروچ کی۔ میں نے کہا جی یہ دستخط کرا کے ہم اسمبلی اجلاس بلائیں، کہ بہت سے ایشو ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی سمیت ادروائز بہت سے ایشو تھے۔ تو وہ اگرچہ وہ انہوں نے ہماری درخواست مسترد کر دی اسپیکر صاحب نے کہ نمبر پورا نہیں ہے، لیکن اجلاس حکومت نے بلا لیا۔ تو یہ اگر حکومت، میں آج بھی کہتا ہوں، اگر حکومت اس کو اسمبلی اجلاس بلاتی، اس اہم ایشو پہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس کرتی، سب اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتی، تو اسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کرتی اس ایشو کو، تو نہ ہمارے 4 ایک پولیس انسپکٹر میرپور میں 3 بچے ہمارے مظفرآباد میں شہید ہوئے، نہ رینجر کی ضرورت پڑتی، تو یہ سانیہ نہ ہوتا۔ اور حکومت نے کیا کیا؟ وہی کچھ کیا جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے۔ بجلی بھی سستی کر دی، بلکہ بجلی میری اطلاع جب عوامی ایکشن کمیٹی والے 15 روپے یونٹ تک تیار ہو گئے تھے، اب 3 روپے یونٹ پہ آ گئی ہے بجلی۔ اب روزانہ ٹرانسفارمر وغیرہ سب جل رہے ہیں، بوجھ ہمارا سسٹم خراب ہے، استعمال زیادہ ہو گیا، استعمال زیادہ ہو گیا، یعنی استعمال اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایئر کنڈیشن بھی ہزاروں کی تعداد میں لگنے شروع ہو گئے۔ اب کب تک یہ سسٹم چلتا ہے نہیں پتہ۔ لوگوں کا حق ہے، سستی بجلی لوگوں کا حق ہے، وہ ملنی چاہیے، لیکن اگر شروع میں ہی اس کو اہمیت دی جاتی تو یہ مسئلہ حل نہ ہوتا۔ اب دوسرا آرڈیننس دیکھیں، آرڈیننس آیا تو آرڈیننس کو بھی آپ نے پھر آپ نے اہمیت نہیں دی۔ آپ نے مئی 2024 کے تجربے سے کوئی آپ نے واقعہ سے کوئی نہیں سبق حاصل کیا، اور پھر آپ کہیں جی ایسے دیکھیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی پھر آرڈیننس آپ کو واپس لینا پڑا۔ لوگوں کی زبان بندی کب تک آپ کریں گے؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں دونوں معاملات میں مس مینج ہوا۔ اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، ہم نے بطور پی ٹی آئی ہمارے کارکن بھی ان کے ساتھ تھے، ہم کیونکہ اس مسئلے پہ آپ کے قائد عمران خان صاحب نے جیل سے بھی پیغام بھیجا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ، ہمارے کارکن بھی، ہمارے کونسل بھی ساتھ تھے، اور پھر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل سے خالد یوسف صاحب کے جو ہمارے وکیل ہیں ان کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس عوامی تحریک کی حمایت کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے اچھا خواجہ صاحب، ابھی آتے ہیں کہ جو آپ نے اسمبلی اجلاس یعنی بلانے کی آپ نے جو کہا، اور کہا کہ 11 لوگوں کو دستخط بھی آپ نے کرا، تو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا باقاعدہ اوپن پر، یعنی انہوں نے کہ یہ جو آپ نے کوئی جعلی دستخط کرائے، اور اسپیکر کو کہا کہ آپ کے خلاف کارروائی ہو، یعنی آپ لوگوں کو جو آپ نے جعلی دستخط کرائے، تو کیا جو ریکوزیشن ہوئی آپ نے کوئی جعلی دستخط کرائے تھے، یہ کیا واقعہ ہے سارا؟ سر بہت ایسا سوال آپ نے پوچھا، اچھا کہ مجھے کوشچن کلیئر کرنے کا موقع ملا۔ لیکن 6 تو ہمیں میں نے ایک لیٹر لکھا، اور اس پہ نام 7 کا ہم نے الگ لکھا، جو ہم پی ٹی آئی 6 پی ٹی آئی والے حسن ابراہیم صاحب 7 وہ الگ لکھا۔ ایک میں نے وہ لکھا، میں نے کہا دستخط کر کے دیتے ہیں، وہ میں نے انہیں واٹس ایپ کیا، وہ سب کو فاروق حیدر صاحب نے خود دستخط کیا، آگے چودھری یاسین صاحب کو واٹس ایپ کیا، عامر یاسین صاحب کو انہوں نے کہا جی عامر یاسین کو واٹس ایپ کیا، شاہ غلام قادر صاحب چیمبر میں انہوں نے دستخط کر دیا، پھر اور ٹوٹل علی شان سونی صاحب کو بھیجا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، انہوں نے جواب دیا 11 دستخطوں کے ساتھ۔ وہ چونکہ کاغذ 6-7 تھے، میں واٹس ایپ کرتا تھا، جو آ جاتا اس کے ساتھ شامل کر دیتا تھا، وہ 6-7 کاغذ لگا کے میں نے اسپیکر صاحب کو بھیجے،
اور ساتھ لیٹر لکھا جی کہ ہم صرف 11 کرا سکے, ہمیں احساس ہے کہ 14 ہونے چاہیے, ہمیں پتہ ہے 14 ہونے چاہیے, لیکن چونکہ پارٹی صدور آپ کے ساتھ ہے ظاہر ہے. پارٹی دیکھیں جی قیوم نیاز صاحب پارٹی صدر کے حیثیت سے, اپنے فاروق حیدر صاحب, شاہ غلام قادر, چودھری یاسین صاحب پارٹی عتیق صاحب کو بھیجا تھا, انہوں نے مجھے واٹس ایپ کا جواب نہیں آیا. یعنی 11 آدمی پارٹی دور جب بھیجے اور پھر ہم مطالبہ کر رہے ہیں جی ایشوز ہیں, تو ہمارے پاس اگر یعنی آپ نے کوئی جعلی دستخط نہیں کرایا؟ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی نا. میں نے کہا نا اگر جب وزیر اعظم نے پھر کیسے کہہ دیا ذرا, وزیر اعظم میں چیف ایگزیکٹو بڑے آپ کو چیلنج بھی کیا کہ ہم آپ کی نااہلی کا ریفرنس دائر ہوگا؟ میں نے کہا جی اگر اسمبلی میں نے کہا تھا اگر ایک دستخط بھی جعلی ثابت ہو جائے, اور بلکہ میں تو چاہتا جس نے وزیر اعظم صاحب ہوں اور جس نے اشارے صدور تھے اور یاسین صاحب ہوں, اتفاق کی بات ہے 2 دن اسمبلی اجلاس چلا, وہ آئے نہیں, ورنہ میں تو وہاں کہتا جناب یہ ان کے دستخط پوچھیں ان سے کہ اگر کسی کا کوئی جعلی دستخط ہے میں اپنی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں نے کسی سے, میں کہا 11 آدمیوں سے پوچھنا, زیادہ سے پوچھ نہیں تھا, 6 تمہارے اپنے تھے, تو 11 آدمی, بلکہ میں نے اقبال ماؤ صاحب جو باہر ہے ہمارے, حالانکہ وہ حکومتی اطاعت ہی ہیں, وہ تو وزیر اعظم صاحب کے اپنے حکومت کی اطاعت میں شامل ہے جن لوگوں کو آپ نے دستخط کرائے. جی بالکل, مثلا شاہ غلام قادر صاحب, عامر یاسین, چودھری یاسین, فاروق حیدر صاحب, فاروق حیدر, یہ تو حکومت کی اطاعتیوں میں 4 یہ تھے, 7 ہمارے تھے, 11 14 چاہیے تھے, تو وہ میرے خیال کارروائی کریں, میں تو کہتا ہوں کارروائی کریں. تو فرانزک ہو جاتی ہے اور سارا کاغذ اسپیکر صاحب کے پاس موجود ہے, اور اسپیکر صاحب نے غلط بیانی کی کہ, اور بلکہ نجی محفلوں میں وہ کہتے پھرتے تھے جی یہ خواہ فاروق جعلی دستخط کا ہے, تو میرے خیال کارروائی کریں. اسپیکر صاحب کے آپ کی آخر کیا اختلاف ہے؟ جب آپ اپوزیشن لیڈر نامزد ہوئے تو انہوں نے کافی عرصہ لگایا آپ کا نوٹیفیکیشن کرنے میں, یہ بھی آزاد کشمیر کی تاریخ کی پہلی بار ہوا ہے کہ اسپیکر بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی, جب ان کے لیڈر بلاول صاحب آئے تو جب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے بھی بڑی حیرانگی کا اظہار کیا, جب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا, بلکہ انہوں نے کہا انہیں کہ بھائی یہ کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر ان کی 2-2.5 ماہ میرا نوٹیفیکیشن لیٹ کیا انہوں نے, حالانکہ میں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا, حالانکہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ 19 ممبر لے کے وہ اسپیکر بنے, انہوں نے تو اعتماد اس لحاظ سے اعتماد چلے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں, میں کہتا ہوں تو کیا 19 ممبروں کے ساتھ 53 کا اس میں بن سکتا ہے اسپیکر اخلاقی طور پہ, اخلاقی چلے قانونی طور پہ چلے حاضر ممبران. اس دن آئین کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے جب اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ 27 چاہیے, 27 چاہیے نکالنے کے لیے, 27 رکھنے کے لیے 27 نکالنے, تو ان کے پاس وہی 19, لیکن ہم نے آپ اسے سیاسی مربت کہہ لیں کچھ کہہ لیں, کبھی اس پہ کوشچن مارک نہیں آیا. چودھری مقبول صاحب جو ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ تھے وہ کرنے لگے, پٹیشن بھی آنے لگے, تو ان کو بھی کسی والے سے انہوں نے رکوا دیا گیا. اچھا, میری اس حوالے سے لطیف اکبر صاحب سے اس وقت بات ہوئی تھی کہ آپ کیوں نہیں نوٹیفیکیشن کر رہے, تو انہوں نے کہا تھا جی خواجہ فاروق صاحب کیسے اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں, انہوں نے تو وزیر اعظم کو ووٹ دیا تھا. آپ نے ووٹ دیا وزارت عظمیٰ کے لیے نواب اللہ کو, پھر حکومت میں شامل کیوں نہیں ہوئے تھے؟ بالکل 48 ووٹ آئے جب ہمیں خان صاحب نے کہا, جب خان صاحب نے کہا کھٹک صاحب کے ذریعے کہ ٹھیک ہے ہمارا امیدوار ہے, کہ امیدوار اب یہ آ گیا, پہلے کون تھا وہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا, یہ آ گیا تو ہم نے ووٹ دیا, بالکل دیا. اور جب میں نے یہ تقریر کی کہ میں اس وقت میں وزیر اعظم کا میں نے کہا جی کہ اگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیپلز پارٹی کا اور شکریہ ادا کرتا ہوں مسلم لیگ نون کا, انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری نوار کو ووٹ دیا, تو انہوں نے ڈیسک بجائے نو پی ڈی ایم. تو میری بات کی تائید کر سکتے تھے نوار لاکھ صاحب. جب اختتامی تقریر کی رات کے 1 بجے, انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر پی ٹی آئی سے تعلق ہوتا, میری جماعت میں اتنی اہلیت ہوتی تو مجھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ووٹ نہ لینے پڑتے. تو اس لیے انہوں نے یعنی وزیر اعظم نے اعلان کر کے اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے الگ کر دیا. تو 48 ووٹ دیے تھے. اگلے دن جب حلف تھا اس میں ہم نہیں گئے. نواز بھی شہیدہ صاحب ہوتا ہے نا جی, ہم نے پھر شہیدہ صاحب کر لیا. اس کے بعد ہمیں بھی آفر آئی, بالکل آفر آئی کہ سینئر وزیر بناتے ہیں آپ کو, مرضی کا پورٹ فولیو لیں, سب کو لیں, لیکن ہم نے. اچھا, آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ پی ٹی آئی ہمیں پچھلے گزشتہ 1.5 سالوں نہیں, پہلے اس پہ آتے ہیں جو خواجہ صاحب کہ یہ جو آپ کے لوگ جن لوگوں نے پی ٹی آئی یعنی ابھی وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی یعنی کسی نے نہیں چھوڑی ہے 22 لوگ جو آپ سے, بلکہ 22 نے 24 لوگ ہیں, ان کا کیا یعنی یہ اب کہاں ہے؟ وزیر اعظم ساتھ سمیت
اور جو ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، وزراء ہیں سارے، ان کا کیا خان صاحب کی کیا ہدایت ہے، پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے باغی ہیں جو ان کا ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ تو ہمیں چھوڑ کے بینچ وہ سرکاری بینچوں پہ بیٹھے ہیں اور ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہیں، یہ بات، اور اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں فی الحال چھوڑا ہے، اور وہ اپنے بعضوں کے دفاتر میں عمران خان کی تصاویر لگی ہیں، یعنی واپس آ سکتے ہیں فی الحال کے مطلب واپس گنجائش ہے؟ دفاتر، لیکن یہ اپنی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، یہ میرے یا نیازی صاحب کے اختیار میں یا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں پالیسی خان صاحب بنائیں گے۔ پاکستان میں بھی ایسا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہوگی، جو آنا چاہیں گے ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے؟ میں نے کہا نا یہ اپنی فیصلہ خان صاحب، دروازے کی چابی خان صاحب کے پاس ہے، وہ کھولیں گے کریں گے، وہ عام معافی دیتے ہیں، وہ پک اینڈ چوز کریں جو کریں گے۔ نہیں ابھی کیا فیصلہ خان صاحب نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا، آپ لوگوں کو پارٹی صدر کو کیا ہدایت ہوئی؟ خان صاحب کے ہدایت کے مطابق ان کو نوٹس دے دیے گئے تھے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے انصراف کے نوٹس جماعت کے سب چلے گئے تھے، لیکن جب وہ ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ کیا سیاسی جماعتوں کا تو وہ رجسٹریشن ختم ہو گئی، سب آزاد ہو گئے، تو اس لیے وہ ڈیفیکشن کی کلاس ان پہ نہیں لگ سکتی، اس لیے آزاد ہے، اس کو تو آزاد ہے، اس کو تو آزاد ہے۔ یہ جماعت رجسٹریشن پی ٹی آئی رجسٹریشن ابھی تک ہماری جماعت کی رجسٹریشن ابھی تک نہیں ہو سکی، اس میں کوئی معاملات تھے، اکاؤنٹس میں نہیں جمع کرنے تھے، اس میں اکاؤنٹس کا انہوں نے کچھ کہا، پھر دفتر کا کچھ کہا کہ دفتر آپ کا آزاد کشمیر کے اندر ہونا چاہیے، اس پروسیس میں ہے، پروسیس میں دفتر میں خیال شاید آزاد کی حیدرآباد میں کھول دیا گیا ہے، اگلے 2-3 دنوں میں کھل جائے گا۔ وہ جو اثرات ہیں الیکشن کمیشن کے وہ تقریباً پورے ہو گئے، تو وہ بھی امید ہے ہمیں کہ ہماری رجسٹریشن بھی ہو جائے گی۔ اچھا خواجہ صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے کہ اس وقت یعنی ایک تو یہ ہے کہ ساری حکومت ساری جو جماعتیں ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے، مسلم نون بھی حکومت کا حصہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، یہ مسلم کانفرنس بھی اتحادی ہے، اور تقریباً آلموسٹ ساری اس کے باوجود آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے، تو یہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس ٹائم آزاد کشمیر حکومت میں شامل جو اتحادی ہیں وہ بھی اپنے جو وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آزاد کشمیر کے موجودہ صورتحال یہ اس کا کیا وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 87 کی تحریک یاد ہو، وہ بہت بڑی تحریک تھی، خورشید صاحب مرحوم بھی اس میں تھے، جس میں ایک ٹریفک حادثے میں ان کی شہادت ہوئی، بہت بڑی تحریک تھی۔ وہ تحریک کے پیچھے بھی جماعتیں تھیں اور حکومت میں اس میں مسلم کانفرنس تھی۔ اب کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے۔ اب یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ 2 بار احتجاج ہوا یا اور ایشوز آتے ہیں، یہ کشمیر میں الیکشن ہوئے، جب کشمیر الیکشن ہو رہے تھے اس کو بھی ہم نے مطالبہ کیا جناب کہ یہ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلائیں، ان الیکشن کو کنڈیم کریں۔ جب جے شنکر نے ایک بیان دیا اس کو بھی ہم نے کہا بیس میں کہ حکومت کی اسمبلی کا کردار کیا رہ جاتا ہے، کہ کیا صرف ہم تنخواہیں لینے کے لیے، اعزازیے لینے کے لیے اور دیگر مراد لینے کے لیے ہمیں، اس لیے ایک کوشچن مارک اٹھتا ہے جی اشرافیہ جو ہے وہ مراد لیتے، ہم نے ڈیلیور کیا کیا؟ اسمبلی کا اجلاس 4 مہینے ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ذمہ داری کوئی قبول کرنے نہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم حکومت میں نہیں ہیں، نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے لکھ دیا جی کہ ہمیں قیادت ہمیں چھوڑنے کی اجازت دے، لیکن ان میں بھی اختلاف ہے، جو اندر بیٹھے ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، جو باہر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں باہر آئے، اور اس پہ بھی وہ چل رہی ہے۔ اور یہاں تک یہ ہمارے والے 24 ہیں جو گئے ہوئے وزیر اعظم سمیت، تو ان کا بھی کوئی جماعت تو ہے نہیں ہے۔ سیاسی جماعت پریشر کو برداشت کرتی ہے، اب کوئی سیاسی جماعت ذمہ داری لینے کے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، دیکھیں جب ایک جماعت ہوتی ہے تو وہ اچھائی کا اس کے کارکن بھی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر اوپر سے نیچے تک ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنی بڑی تحریک چلی ہے، 4 بندے ہمارے شہید ہوئے، تو کوئی سیاسی جماعت نے ان کو کندھا دینے کی کوشش کی ہے؟ کیا وہ ذمہ داری قبول کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کہتے ہیں ہمارا تعلق سب حکومت کو کنڈیم کرتے ہیں، حکومت ایک دوسرے کو کنڈیم کرتی ہے، ایک اسمبلی کے اجلاس یہ بلاتے نہیں ہیں کوئی، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایسے ایشو پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں۔ اس لیے اب یہی ہے جو چیف الیکشن کمیشنر کا تعیناتی کا مسئلہ ہے، کیا عقل کل صرف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا لیڈر آف دی ہاؤس ہے؟ ہم ساری سیاسی باتوں کو حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو اعتماد میں لیتے کہ بھائی الیکشن کمیشن ہم بنا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کیسے کہ پاکستان کے 8 فروری کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کا حل کیا ہے سیاسی عدم استحکام کا؟ ابھی جو حالات ہیں اس کا کیا حل آپ کی کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کنڈیم نہ کیا جائے، سیاسی لوگوں کو کنڈیم نہ کیا جائے۔ اس کو تو ایک رواج چل پڑا ہے جی، سب جو ذمہ دار ہیں اس
خرابی کے ذمہ دار ہیں، مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، جو بھی سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کو کنڈیم کرنا ایک فیشن بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے، حکومت ذمہ داری قبول کرے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہیں بھی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. کس جماعت کے ساتھ ہیں؟ کیا یہ یعنی موجودہ بحران کے یہ سارے ذمہ دار، نون لیگ بھی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اور فاروق لاکھ سارے ذمہ دار سارے ہیں. ذمہ دار ہیں. پھر ان کو اختیارات بھی ایک یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اختیارات بھی کافی عرصہ پہلے تو 4-6 مہینے پورٹ فولیو نہیں دیے، وزیر بنا دیے، وہ آئینی ترمیم ختم کر کے سب وزیر ہیں. ہمارا ہم ہیں کتنے دیکھیں، مثلا پاکستان میں ایک الیکشن کمیشن مثال دیتا ہوں، 4 اس کے ممبر ہیں، 4 صوبے کے 4 ممبر ہیں. وہ وہاں پہ اس کا جواز بھی بنتا ہے. آزاد کشمیر ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، 2 ممبر آپ نے ساتھ رکھتی ہے. اور مراد اتنی دے رہے جتنے پاکستان والے دے رہے وہی ہیں، مراد پورے پاکستان کی، وہی مراد ہے جو 22 کروڑ لوگوں کے الیکشن کراتے ہیں، اور جو 22 لاکھ لوگوں کے الیکشن کراتے ہیں. 45 بھی نہیں، 22 لاکھ ہے، 22 لاکھ موجود ہیں نا. بالکل کراتے ہیں. اس لیے ہمیں اس لحاظ سے بھی کمی بیشی کرنی چاہیے، لیکن اس طرف ان ایشوز پہ کوئی بولتا نہیں. ہمارا بجٹ غیر ترقیاتی بجٹ دیکھیں تو بڑھتا جا رہا ہے اور ڈیولپمنٹ کے اب 4 نیل کے بنتے تو ایک اور بات بھی ہے سر کہ اختیارات کی کنجی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وزراء کو بھی اختیار. اور میں حیران ہوتا ہوں، وزراء ہمارے وقت میں چھوٹی موٹی بات ہو جائے، گاڑی کا مسئلہ ہو جائے، کوئی کسی ٹرانسفر کا مسئلہ ہو جائے تو طوفان کھڑا ہو جاتا تھا، وہ دھمکیاں ملنی شروع ہو جاتی تھی وزیر اعظم کو، جہاں میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں. اب کوئی اتنے بڑے بڑے جاندیدہ لوگ ہیں، کوئی بولتا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے. یہ تو کبھی آپ، بلکہ میں تو یہ تجویز کروں گا کہ آپ 3 وہ ہیں، حکومت، مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور یہ 25، اور ایک طرف سے ہمیں بلائیں، چاروں کو بلا کے پوچھیں بھائی ہے ذمہ دار کون ہے. اچھا خواجہ صاحب، ابھی وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلان کیا کہ آزاد کشمیر میں جہادی کلچر دوبارہ شروع کرنے کو جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا میں بھرپور وسائل بھی فراہم کروں گا. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ جو آزاد کشمیر یعنی پاکستان کا جو معاشرہ ہے، یعنی پاکستان والے لوگ جو ابھی انتہا پسندی سی ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان میں جو مسائل کی بنیادی جڑ ہے وہی ضیاء الحق صاحب کا جو جہادی کلچر، اور اس نے آج پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، پاکستانی اسٹیبلش، پاکستانی سیاسی جماعتیں، سب کچھ ان کو جو بے بس کر کے رکھا ہے، دنیا ساری ہے. تو وزیر اعظم صاحب ایسے حالات میں آزاد کشمیر کو نیا سیاسی کلچر شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا اس پر کیا جہادی کلچر کو شروع کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس دن میں بھی موجود تھا، وہاں ساری سیاسی باتوں لوگ تھے، برہان مانی چوک میں ہوا. جوش خطابت میں کیا گیا یا واقعی کوئی ایسا ارادہ ہے ان کا؟ میرا جی ہم سب کے لیے یہ ان کے جملے، جب وہ مجاہدین کی اکثریت تھی، کیمپوں کے لوگ تھے، جب وہ بھی جوش میں آ گئے، جب نعرے لگائے تو وزیر صاحب نے الجہاد کے نعرے لگائے، تو ہمارے لیے ایک حیرانگی کی بات ہے نا. آپ کا خون بھی گرم ہوا تھا. پرائم منسٹر اسٹیک ہولڈر نے ایک بہت اہم اور بہت نازک ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ویسے بھی اسلام بھی ہمارا کہتا ہے جب تک آپ تیاری نہ کرو، گھوڑے تیار ضرور رکھو لیکن اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں پھر ان کے، کیونکہ ابھی انہوں نے 26 کو باغ میں بھی ہو، جس سے ان کا یوم جمہوریہ ہے انڈیا کا، 26 کو باغ میں رکھ رہے ہیں، آگے پھر 5 فروری آ رہا ہے. تو یہ کوئی پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ کوئی جماعت تو ہے نہیں کہ وہ جماعت کا پیچھے کوئی منشور ہو، جماعت کا کوئی دستور ہو، جماعت کی کوئی ذمہ داری ہو. تو اس لحاظ سے ایک نئی بات انہوں نے کی ہے. جوش تو وہاں میں بہت آیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف میرے نعرے لگانے سے جہاد شروع ہو جائے گا یا کوئی آپ کو اجازت دیں گے؟ لوگ جو لوگ ہیں جو اس وقت اصل میں مر رہے ہیں، ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، جو گمشدہ ہیں، ان کو کوئی یاسین ملک جیسے لوگوں کو ریلیف ملے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غیر ضروری بات ہے، یا توجہ اٹھانے کی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، ایک نئی بات آ گئی ہے. اچھا خواجہ صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو یعنی ترقیاتی بجٹ، یعنی جو 20 ماہ ہو گئے وزیر اعظم کو، یعنی 2 بجٹ استعمال وہ کیے ہیں وزیر اعظم صاحب نے. تو آپ جو اپوزیشن کے لوگ تھے، آپ لوگوں نے آپ کو عدالتوں میں جانا پڑا کہ جو آپ کے ترقیاتی بجٹ ہیں، جو اپوزیشن کے حلقے ہیں، آپ کا حلقہ مظفر آباد ہے، اس طرح کے ساتھ جو عباس پور کا ہے، سمانی کا ہے، بلکہ یعنی اپوزیشن کے سارے حلقے، تو ابھی تک کیا کو مسئلے آپ کے حل ہوئے؟ وزیر اعظم صاحب نے دیے، آپ کو فنڈ شنڈ جاری ہوئے ہیں، کیا صورت ہے ابھی؟ کیا صورت ہے جی؟ اس میں چودھری مجید صاحب نے اپوزیشن میں، اور سردار عتیق صاحب نے، یہ اپنے وقت میں ریٹیں کی تھی، فنڈ نہیں مل رہے تھے. اس میں ہماری سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں
کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے ایم ایل ایز میں برابری کی بنیاد پہ بلا تخصیص سیاسی باتوں کو کرے. یعنی پی ٹی آئی کے دور یعنی قیوم نیازی صاحب کے دور میں نہیں اس پہلے اچھا ٹھیک ہے فاروق قادر صاحب کے دور میں پارٹی کے دور میں فاروق unity قادر ہوئی اوکے تھی ٹھیک ہے. اور ان فیصلوں پہ اس وقت عمل درآمد ہوا. اور ہم نے بھی میں ویسے لوکل گورنمنٹ منسٹر تھا تو اس کو بھی ہم نے ان کو فرض دیے, بلکہ ہم نے 20 کلو میٹر سڑکیں نیازی صاحب کے دور میں اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں دی, ان لوگوں کو دی جن پہ آج کام بھی شروع ہے. جب یہ گورنمنٹ بنی تو اس میں 20 کلو میٹر جب سڑکیں آئیں تو اس میں اپنے علاقے کی بات کروں, سونی صاحب ہیں, قیوم نیازی صاحب ہیں, انہوں نے اور لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا, ان سے بھی لے لی, یہ کمیونٹی کرے گی سڑک دینی ہے, کمیونٹی کرے گی. اس پہ ہم نے اعتراض کیا کیونکہ ہمارے منصوبوں کی سی ڈی سی بھی نہیں ہوئی, ڈی ڈبلیو پی بھی نہیں ہوئی, تو باقی ہو گئی. تو پھر ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, ہائی کورٹ کی ریٹ کوئی کتنی کلیئر نہیں تھی, پھر ہمیں مجبوراً سپریم کورٹ میں جانا پڑا. سپریم کورٹ سے وہی جو پچھلا حکم سردار عتیق صاحب کا اور فاروق حیدر صاحب کا, چودھری مجید صاحب کا جو فیصلے تھے اس کی بنا پہ ہمیں ریلیف ملا. ہمیں بھی پھر ابھی بلکہ میری ابھی وہ ڈی ڈبلیو اب ہوئی ہے, ڈیٹ ضرور ہوئے, اور لیکن اس میں یہ تھا کہ یعنی وجہ کیا تھی, متاثر کون ہوئے, عوام متاثر. یعنی اس کی کیا وجہ تھی وزیر اعظم صاحب کیوں اس کے وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا کہ انہی حلقوں کے جو دیگر لوگ تھے ان کو کہا جی آپ منصوبے دے دیں, جن کے اپنے متعلقہ لوگ کوئی نون لیگ کے تھے, کوئی پیس پارٹی کے تھے, یا ان کے اپنے مشیر تھے. اس پہ ہمارا اعتراض اس پہ تھا کہ یہ کرائٹیریا صرف 3 حلقوں کے لیے کیوں اپنایا گیا, عباس پور, سمانی, اور اب سمانی والوں کے چلیں دوستی ہو گیا, اب ہم دونوں کو اپنے کو مل گئے. اور اس میں اس کو صحت کا پیکج آیا, اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ابھی تک فی الحال ہمیں بھی پیکج اسی طرح ملا ہے جس طرح. میرا خیال ہے باتیں پاکستان, اچھا پاکستان پہ, ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو آپ کی عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی جیل کے اندر 6-7 مہینے پہلے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو تحریکیں چلی تھی لانگ مارچ اور دھرنے کی, اور کے پی کے آزاد کشمیر سے بھی, آپ مظفر آباد سے, اسی طرح دیگر اضلاع سے بھی کارکنوں کے بڑے بڑے جلوس آئے اور بڑے زبردست مظاہرے ہوئے, آخر ناخوشگوار واقعہ کچھ شہید ہوئے پی ٹی آئی کے کارکن, اور اب خاموشی ہے اس حوالے سے, لیکن قانونی پروسیس جاری ہے, عدلیہ میں جاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کب تک رہا ہوں گے اور آگے کیا ہوگا پاکستان کی سیاست؟ جی یہ پچھلے 10 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم کی گئی, رجیم چینج ہوا, اور وہ تو اب ساری پتہ لگ گیا کہ بین الاقوامی سازش تھی, امریکہ ڈونلڈ کیا چاہتا تھا, بائیڈن کیا چاہتا تھا, وہ ساری بات آ گئی. اور پھر اس میں عمران خان صاحب کی جو بعض تقاریر تھی اقوام متحدہ میں, دیگر یہ تقاریر تھی, رشیا کا دورہ, ملٹیپل ایشوز تھے. اور خان صاحب جو ہے ان کے دور میں عوام کو بھی ریلیف ملا, پناہگاہیں بنی, صحت کارڈ وغیرہ جس کی. لیکن یہاں پہ ایک ایسا طبقہ پچھلے 70-72 سالوں سے قابض ہے کہ جنہیں یہ باتیں قبول نہیں تھی, منظور نہیں تھی. اس میں پھر سازشیں بھی آ گئی, نواز شریف صاحب کا آنا, یعنی ایئرپورٹ پر بھی بایو میٹرک مشین کا پہنچ جانا, یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال تھا یہ بھی بیمار بن جائیں گے, یہ چلے جائیں گے, بیرون چلے جائیں گے, یہ جیل میں نہیں رہ سکیں. آپ باتیں سنتے تھے, لیکن بیمار ہونا دور کی بات ہے, ایک دن کے لیے انہوں نے اسپتال جانا بھی گورا نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے جس طرح کی تکالیف ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ رکھی گئی, جو سلوک رکھا گیا, جس طرح میں اس دن وہاں موجود تھا جس دن نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا, جس طرح پیچھے سے کالر پکڑا, اور آج وہ بات آئی ہے کہ سود فرنٹ بھی نہیں تھا کسی کے پاس جس کو انہیں گرفتار کیے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں الحمدللہ وہ مشکل دور ہمارے لیڈر نے جس ہمت جرت کے ساتھ گزارا ہے, اس سے کارکنوں کو بھی حوصلہ ملتا رہا. اور دیکھیں جب بھی انہوں نے کال کی, 25 مئی ہو, 26 ہو, سلمان پارک ہو, مجھے ہر جگہ میں موجود ہوتا. میں خود وہ دیکھا تھا کہ کارکنوں میں کتنا چاہتا. میں پچھلے روز یہاں آیا, میں گرفتار بھی رہا, 3 دن گرفتار رہا. بعد میں مجھے خصوصی عدالت نے وکیل ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑا. میرے ساتھ کے ملک اکثر سہیل وغیرہ 40 دن, ندیم صاحب وغیرہ 40 دن اٹک جیل رہے. اور جن حالات میں مجھے 3 دن اس تھانے کے حالات میں میرے ساتھ تنویر اسلم صاحب ایم پی اے جو تھے وہ تھے جو گرانے پڑے. لیکن وہی تھا کہ بریک رات کے 1:30 بجے آ کے گنتی شروع کر دیتے تھے, جگا کے. سونا کیا ہوتا تھا, 1:30 بجے اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ, سارے گنتی کریں گے. مقصد یہ تھا اذیت پہنچانی.
ہیومیلیٹ کرنا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ یا دیگر کارکنوں کے ساتھ کیا کچھ سلوک نہیں کیا ہوگا جس سے وہ لاتے تھے. لیکن الحمدللہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل دور پی ٹی آئی سے نکلتا ہوں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہر بات. تو پھر یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ڈلیور بھی کوئی نہیں کر سکی تھی. اس سے بھی لوگ قرضے چڑھ گئے. آج آپ کا قرضوں کا بوجھ کتنا ہے؟ آدھا بجٹ تو آپ دے رہے ہیں قرضوں کی سود کی دہائی, اصل رقم نہیں, سود کی دہائی. ابھی آپ نے قطر سے $2 ارب کا قرضہ رول بیک کرایا ہے. کب تک یہ مانگے تانگے کے پیسوں سے کب تک چلیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب, مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ دیکھیں نا بار بار مؤخر ہو رہا ہے. اب کل فیصلہ آ رہا ہے, اس میں بھی کچھ ہے. اگر ہوتا تو پہلے سے سنا دیتے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی بھائی ہمارے خلاف فیصلہ جو کرنا ہے کریں. تو مجھے امید ہے کہ کل اس میں خان صاحب بری ہو جائیں گے. پھر 9 مئی کے کیسز میں وہ مختلف کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ فروری تک خان صاحب انشاءاللہ عوام کے درمیان ہوں گے, اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اب حکومتوں نے زیادہ. اچھا خواجہ صاحب, اس وقت جو یہ پاکستان کے جو حالات ہیں یا جو اس سے پہلے یعنی گزشتہ 12-13 سالوں سے جب 2018 کے الیکشن ہوا, 2013 کے الیکشن ہوا, تو پاکستان الیکشن کے بعد ایک نئی مصیبت میں پھنستا ہے. وزراء اعظم جب بدلی ہوتے رہے, آپ کا وسیع تجربہ ہے سیاست میں. یہ جو یعنی جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا, اور یعنی 3.5 سال وزیر اعظم رہے, اور ان 3.5 سالوں میں ان کا سیاسی عمل نہ شروع کرنا سیپ اور یعنی پاکستان سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہوا. پھر خان صاحب کو ایک نئی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا. تو کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ ہے, یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے, یا ان کے کندھ استعمال کیوں نہیں کرے, یا آپس میں مذاکرات کیوں نہیں کرے؟ پاکستان کا مسائل کا جو حل یہ لیڈرشپ از خود کیوں نہیں نکال رہی ہے اس کی؟ دہلی خان صاحب کے 2018 کے الیکشن پہ ان کو بھی واضح مینڈیٹ نہیں لینے دیا گیا. یہ تو اب چیزیں اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہیں کہ بھئی اس حد تک ان کو نہ چاہیے کہ یہ آئین میں 2 سیٹ حاصل کر لیں, ترمیم کر لیں. اور خان صاحب کی حکومت کے 1 سال بعد یہ سازشیں شروع ہو گئی, جو ملاتی سازشیں جن کو آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ. اب تو خود یہ مسلم لیگ نون کے ذمہ دار خواجہ اسد اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رابطے شروع ہو گئے تھے نواز شریف کے ساتھ, اور وہاں پہ ملاقاتیں شروع ہو گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ عوام کے ووٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے. 4 سال 5 سال, ایک بار آپ کسی کو 5 سال پورا دیکھیں نا. نہیں, یہ کیا سیاسی لوگوں کا نہیں کام کہ مل بیٹھ کے آپس میں. کشمیر میں الحمدللہ دیکھیں 85 سال پر وہاں ٹینور پورا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ 2-2.5 سال کے بعد نئے الیکشن کی گونج آ جاتی ہے, سازش شروع ہو جاتی ہے. ایک بار آپ کسی کو موقع دیں گے, 5 سال کے بعد خود ہی عوام ہو سکتا ہے اسے ووٹ کی طاقت دیے پرچی کے ذریعے مسترد کر دیں. آزاد کی مظفر آباد پاکستان میں سیاسی استحکام کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کندھے فراہم کرتے خود. اگر ہم اپنے کندھے فراہم نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک مستحکم حکومت, ایک مستحکم معیشت کی طرف جائے گا. اور پھر یہ بھی ہے جی کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا بعض قوتیں نہیں دیکھنا چاہتی. اس میں ہمارے پاس اسلامی ممالک بھی شامل ہیں, وہ بھی. اچھا آخری سال خواجہ صاحب آتے ہیں کہ ابھی جو یعنی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے, ان کے تنظیم سازی کے اوپر بے شمار اعتراض اٹھائے کارکنوں نے آزاد کشمیر پر سے جو تنظیم سازی ہوئی ہے. ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو آزاد کشمیر ہے, آپ کی تنظیمی عمل کہاں پہنچا ہوا ہے, یا جو یعنی اس طرح لزان نہیں ہے کہ عدد کے درمیان نیچے کارکنوں کے, یہ کہ آپ کیوں یعنی مطلب جب پی ٹی آئی کو دوبارہ عمران خان کے وین کے مطابق اس کو منظم کریں؟ دیکھیں سر, لیڈر ہمارا عمران خان ہے, اس میں کوئی, ہم سب کارکن ہیں, ہم سب کارکن ہیں. مجھے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن خان صاحب نے نامزد کیا, کیوں نیائی صاحب کو صدر انہوں نے نامزد کیا. ہم آزاد کشمیر کے معاملات کو اس وقت اپنی مدر پارٹی کے سامنے اس لیے بھی پچھلے 1.5-2 سالوں میں نہیں لایا کہ خود بہت مشکلات کا شکار تھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھائی ہم اپنے رونا جا کر روئیں. ہماری ساری توجہ اپنے لیڈر کی رہائی تک ہے, اس لیے جو کال وہ دیتے ہیں, جو مظاہرہ کرتے ہیں, اس میں ہم جاتے ہیں. الحمدللہ جیسے میں نے بھی کہا فروری تک میکسیمم خان صاحب آ جائیں گے. تو یہ ہمارے چھوٹے ایشوز ہیں, یہ تنظیم والا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ 10 دن کے اندر جو ہے حل ہو جائیں گے. چھوٹا موٹا اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے, وہ اختلاف ایک جمہوریت کا حسن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ جائے گی, ہمیں امید ہے. ہماری رجسٹریشن بھی جلدی پروسیس مکمل ہو جائے گا, اور ہم انشاءاللہ
वाज़ह ये मैं आपको आज ये अपडेट लिख लें कि इंशाल्लाह सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के साथ 2026 के इलेक्शन में पीटीआई इंशाल्लाह आएगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया ख्वाजा फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमने आपसे बड़ी दिलचस्प बातें की, बड़े इश्यूज़ पे बातें की, ख़ासतौर पर अपोजिशन लीडर और कायदे ईवान के दरमियान जो मुशावरत होनी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर, उस पे आपने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत कर दी है। और अल्लाह करे अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये कानूनी मरला भी हल हो जाए, तय हो जाए। नाजरीन, ये थे ख्वाजा फारूक अहमद एडवोकेट, अपोजिशन लीडर हैं। ये 1975 से मेंबर असम्बली चले आ रहे हैं, 4 मरतबा इन्होंने कामयाबी से मेटी। पहली मरतबा 1975 के इंतखाबात में ये मेंबर असम्बली बने, फिर 1990 की 1975 में, फिर 1990 में, फिर 1996 में इन्होंने मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान को शिकस्त दी थी। उसके बाद ये 2021 में मेंबर असम्बली बने। अगले इंतखाबात में ये PTI की जानिब से उम्मीदवार होंगे हल्का सिटी मुजफ्फराबाद से। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके लिए हैं। आपके कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।